बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मुतालिया पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम के हैं, यानी कि आपके पहले चैप्टर के हैं मुतालिया पाकिस्तान के। ठीक है, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके जो आंसर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मुकम्मल तौर पर मैं आपको इसे समझा भी दूंगा। ठीक है, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, इसे ज़रा भी स्किप नहीं करना। आपका अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट्स बॉक्स में दे देना है। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर का नेम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम, यानी कि जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है काबीना मिशन प्लान में शामिल 2 वज़रा के नाम तहरीर करें। ठीक है, काबीना मिशन में शामिल 2 वज़रा के नाम लिखें। इसमें जो है वो मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, लेकिन जितने आपसे पूछे गए हैं मैं आपको यही कहूँगा कि आप इससे ज़्यादा लिखें। 2 पूछे गए हैं तो आप 3 लिख कर आइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो नेम आता है वो है सर टिफोर्ड क्रिप्स का, उसके बाद ईवी एलेक्जेंडर का, सर पैथिक लॉन्स का। ठीक है, ये 3 जो थे ये मेन थे। ठीक है, आपसे 2 पूछे जाएं तो आपने 3 लिखने हैं। उसके बाद इसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको काबीना मिशन प्लान की दे दूं। ये 1942 में हिंदुस्तान में आया था। ठीक है, बरतानवी जो वज़ीर आज़म था जिसका नाम था वांस्टन चर्चिल, उसने सर्टिफाइड क्रिप्स को 1942 में हिंदुस्तान में भेजा था। ठीक है, और वही इसका जो है वो क़यादत कर रहा था, इसलिए जो है वो सर्टिफाइड क्रिप्स का नाम जो है वो फ्रंट पे है। सेकंड नंबर पे एवी एलेक्जेंडर का है, और तीसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास सर पैथिक लॉन्स का है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये हो गया होगा क्लियर। सेकंड पे जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो है मौलाना नज़ीर अहमद की तहरीर करदा 2 किताब के नाम तहरीर करें। इनकी जो किताबें हैं ना वो 2 हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में दी गई हैं वो एक है मारातुल अरूस, दूसरा है तौबतुन नसूह। ठीक है, ये 2 किताबें हैं आप इनकी। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो है उर्दू हिंदी तनाज़ा से क्या मुराद है। ये जो है आप सबसे पहले इसकी डेट लिखेंगे, यानी कि 1867 में 67 में जो है वो ये पेश आया था उर्दू हिंदी तनाज़ा। ठीक है, अब इसमें है क्या था, वो था हिंदू चाहते थे कि उर्दू की जगह जो है वो हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा मिले, देवनागरी रस्मुल ख़त और राइज संस्कृत को राइज किया जाए। ठीक है, हिंदू जो कहते थे ना वो यही था उनका उर्दू हिंदी तनाज़ा में बेसिक कि उर्दू को हटाना चाहते थे। ठीक है, और बाकी आपने ये 3 लाइनें वहाँ पे लिख देनी है। 1867 जो है वो इसकी डेट याद रखिएगा, MCQs में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है क्वेश्चन वो है सर सैयद अहमद ख़ान की कायम करदा तलीमी अदारों के नाम तहरीर करें। तो इसमें आपने ना डिटेल के साथ याद करना है, यानी कि जो उन्होंने मदरसा या फिर तलीमी इदारा कायम किया था। ठीक है, उसकी आगे डेट भी आपने याद रखनी है जिस तरह के मैंने लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह आपने पेपर्स में भी लिखेंगे, अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपका जो है वो MCQs भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। पहला मदरसा मुरादाबाद है, मदरसा गाज़ीपुर है, MAO हाई स्कूल है, MA कॉलेज है। ठीक है, MAO हाई स्कूल और MA कॉलेज एक ही है। क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज़ जो है वो बयान करें। सबसे पहले जो है वो आपको आपकी बुक में जो है वो 5 तजावीज़ दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने 3 पूछी हैं, तो आपको जोन सी अच्छी तरह आती है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे जंग के बाद बरसगीर को डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा। यहाँ पर डोमिनियन से मुराद ये है कि जो बरसगीर है ना वो अपने कुछ फ़ैसले जो है वो ख़ुद इनकी असम्बली कर सकेगी। ठीक है, यानी कि खुद कुछ कानून बना सकेगी और उनको खुद ही लागू कर सकेगी। ठीक है, यानी कि खुद मुख्तार थोड़ा सा कर दिया जाएगा। फिर जो है वो सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है आइन वफाकी तर्ज़ हुकूमत का होगा जिसमें अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ठीक है, और थर्ड पे है जंग के ख़ात्मा के बाद एक दस्तूर साज असम्बली कायम की जाएगी जो कि हिंदुस्तान के लिए नया दस्तूर बनाएगी। ठीक हो गया, ये जो थी 3 बेसिक थी। और इसके अलावा जो है वो आप लिख सकते हैं मरकज़ी हुकूमत में तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के हवाले कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं चौथे नंबर पे।
نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن آ جاتا ہے طریق خلافت کے 2 مقاصد تحریر کریں. ٹھیک ہے، یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ ترکی میں خلافت برقرار رکھی جائے، یہ تھا پہلا مقصد. دوسرا مقصد تھا مقامات مقدسہ ترکوں کے قبضہ میں رہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے نا ترکی میں، وہ یہ کہتے تھے یہ مسلمانوں کے ہی یعنی کہ ترکوں کے قبضے میں رہیں. ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا مقدس رہیں. تھرڈ پر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ترکی کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے، اس کی حدود جو ہے نا وہ وہی رہیں جو جنگ سے پہلے تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حدود کو نہ چھیڑا جائے، جو پہلے تھا ویسے ہی رہنے دیا جائے جہاں جس علاقے میں تھا. ٹھیک ہے، دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ آپ نے بہت اچھی طرح یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں 2 بڑی اقوام ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ پہلی تھی ہندو، دوسری تھی مسلمان. ٹھیک ہے، یہ 2 بڑی قومیں وہاں پر آباد تھی، دوسری بھی تھی لیکن بڑی قوموں کا آپ نے جو ہے وہ ورڈ استعمال کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ دونوں اقوام اپنی مذہبی نظریات اور اپنی رسم و رواج، رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکے. یعنی کہ یہاں پہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ برصغیر میں 2 قومیں بڑی آباد تھی، یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ کافی عرصے سے اکٹھی رہ رہی ہیں لیکن آپس میں گھل مل نہ سکی. ٹھیک ہے، اور کس وجہ سے؟ کیونکہ ان دونوں اقوام کی مذہبی نظریات، رسم و رواج اور رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ کا فرق ہے ان میں. ٹھیک ہے، یہ تھا 2 قومی نظریہ. ٹھیک ہو گیا. مسلم لیگ کے قیام کے 2 وجوہات بیان کریں. ٹھیک ہے، مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت تھی، یہ کیوں قائم کی گئی؟ ٹھیک ہے، ان میں سے آپ نے دو وجوہات لکھنی ہیں. سب سے پہلے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا. دوسرے نمبر پر تھا مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا. تھرڈ پہ تھا برصغیر کے دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا. ٹھیک تھا، یہ تھے مسلم لیگ کے قیام کے کچھ وجوہات. ٹھیک ہے، جس میں سے میں نے آپ کو 3 بتائی ہیں. پھر قرارداد لاہور کی 2 بنیادی نکات تحریر کریں، جس میں سب سے پہلے ہے برصغیر کی تقسیم کے سوا کسی اور تجویز کو قبول نہیں کیا جائے گا. سیکنڈ پہ تھا مسلم اکثریت والے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں آزاد اور خود مختار مسلم مملکتیں قائم کی جائیں گی. ٹھیک ہے، اور تھرڈ پہ تھا تقسیم ہو جاتی ہے، اگر تقسیم ہوتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن آتا ہے وہ ہے کابینہ مشن تجاویز میں صوبائی گروپس کی تشکیل کیسے ہوئی. ٹھیک ہے، کابینہ مشن پلان جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1942 میں یہ ہندوستان آیا تھا. ٹھیک ہے، 1942 اس کی ڈیٹ ہے، اور اس میں جو تجاویز پیش کی گئی تھی نا صوبائی گروپس کو تشکیل کرنے کی طرح، اس میں 3 گروپس ہیں میجر. ٹھیک ہے، گروپ اے، بی اور سی. گروپ اے جو تھا وہ کہتا تھا ممبئی، مدارس، یو پی، اڑیسہ، اور سی پی جو ہے نا وہ ان کو گروپ اے میں ڈالا جائے گا، اور گروپ بی میں جو ہے وہ پنجاب، سرحد اور سندھ جو ہے وہ رکھے جائیں گے. گروپ سی میں بنگال اور آسام رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تھے گروپس کی تشکیل. نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے قرارداد پاکستان کس نے اور کہاں پیش کی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے ایسا کویشچن، اور جو ہے وہ شارٹ کویشچن بھی پوچھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح یاد کیجئے گا. سب سے پہلے شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے 23 مارچ 1940 کو، ٹھیک ہے، کون سی ڈیٹ ہے؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں پیش کی. ٹھیک ہے، قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان اسے کہا جاتا ہے. اس کی دونوں ڈیٹ اچھی طرح یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور کس نے پیش کی یہ بھی یاد رکھیے گا. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کویشچن آ جاتا ہے وہ ہے کانگریس کی بنیاد کب اور کس نے رکھی. یہ بھی ایم سی کیوز میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے اور شارٹ کویشچن میں بھی. ٹھیک ہے، آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام 1885 میں ممبئی میں عمل میں آیا. ٹھیک ہے، جس کا بانی جو تھا وہ اے او ہیوم اے جو کہ ایک انگریز تھا.
ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے کویشچن اچھی طرح یاد کرنا ہے. یہ بھی جو ہے وہ MCQs میں بھی آتا ہے، لانگ کویشچن میں بھی آتا ہے اور ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے، یا MCQs میں آ جاتا ہے یا پھر شارٹ کویشچن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے مولانا حالی کی کوئی 2 تصانیف کے نام لکھیں. اچھا، یہ جو تصانیف بیان کی گئی ہیں نا پورے کتاب پہ، یہ ساری کی ساری آپ نے یاد کرنی ہے. کسی ایک کی جو ہے وہ ضرور پوچھی جاتی ہے، پاس پیپر میں پوچھی گئی ہے اور آئندہ بھی پوچھی جائیں گی. اس میں مولانا حالی کی جو سب سے پہلے تصنیف لکھی ہوئی ہے وہ ہے مستدرس حالی. ٹھیک ہے، دوسرا ہے دیوان حالی. یہ 2 کتابیں ہیں ان کی. اور نیکسٹ ہے تحریک پاکستان کے دوران گاندھی نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا. موسٹ امپورٹنٹ کویشچن، اچھی طرح یاد کیجیے گا. یہ بھی اس میں سب سے پہلے مشورہ جو اس نے دیا تھا وہ تھا حکومت کی طرف سے دیے گئے انعامات جو ہیں وہ واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں، گرفتاریاں دیں اور سرکاری محصولات کی ادائیگی بند کر دیں، سرکاری امداد لینے سے انکار کر دیں. یعنی کہ حکومت کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیں. اپنی حکومتی ملازمتیں ہیں، یعنی کہ سرکاری ملازمتوں پر جو لوگ لگے ہوئے تھے انہیں یہ کہہ رہا ہے بھائی استعفیٰ دے دیں آپ. اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی انعامات یا القاب دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے وہ سارے کے سارے واپس کر دیے جائیں، اور گرفتاریاں دیں اور سرکاری محصولات کی ادائیگی بند کر دیں. ٹھیک ہے، ٹیکسز کی ادائیگی بند کر دیں، سرکاری امداد لینے سے بھی انکار کر دیں. یہ 5 مشورے اس نے بیسک دیے تھے. ٹھیک ہے، تحریک خلافت کے دوران گاندھی نے مسلمانوں کو. پھر ہے لفظ پاکستان کب اور کس نے تجویز کیا. اس میں یہ بھی کویشچن جو ہے وہ آپ کا شارٹ کویشچن میں بھی آتا ہے، لانگ کویشچن میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، کمپیٹیٹیو ایگزام میں بھی آ جاتا ہے یہ والا کویشچن. لفظ پاکستان جو ہے وہ چودھری رحمت علی نے دیا تھا. ٹھیک ہے، چودھری رحمت علی، نام یاد رکھیے گا، بھول جاتا ہے یہ چودھری رحمت علی. بہت سے بچوں کو یہ نام ہی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، چودھری رحمت علی یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اپنے پمفلیٹ اب یا کبھی نہیں، کیا نام تھا پمفلیٹ کا؟ اب یا کبھی نہیں، جنوری 1933 میں تجویز کیا. ٹھیک ہے، 1933 میں پمفلیٹ جو تھا وہ اب یا نہیں، کس کا تھا پمفلیٹ؟ چودھری رحمت علی تھا، جس میں نام جو ہے وہ لفظ پاکستان تجویز کیا گیا. ٹھیک ہے، لفظ پاکستان چودھری رحمت علی نے اپنے پمفلیٹ اب یا کبھی نہیں میں جنوری 1933 میں تجویز کیا. سر سید احمد خان کی 5 تصانیف کے نام لکھیں. یہ تصانیف میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ نے ساری کرنی ہے. ان میں سے ایک کویشچن جو ہے وہ شارٹ میں بھی آتا ہے یا پھر MCQs میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر بار آتا ہے. یہ آپ نے اچھی طرح اسے یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کی جو ہے وہ اکثر آ جاتی ہے ایگزام میں. تو یہاں پر سب سے پہلے ان کا تھا آثار اسنادید، پھر تھا تفسیر قرآن، خطابات احمدیہ، آئین اکبری اور تبیین القام. یہ تھی 5 آثار اسنادید اور تفسیر قرآن، خطابات احمدیہ، آئین اکبری، تبیین القام. 1943 میں کراچی میں پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہ اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے. وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جز واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ ہے، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب اور قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جز واحد کی طرح ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کون سی تھی؟ وہ کون سی چٹان ہے جس میں اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس میں اس ملت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے مولانا شبلی نعمانی کی 2 تصانیف کے نام لکھیں. سیرت النبی اور الفاروق. 1945 کے انتخابات کے لیے مسلم لیگ کا منشور کیا تھا؟ مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. مسلمان مسلم لیگ کے علاوہ کسی جماعت سے وابستگی نہیں رکھتے.
مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کا مکمل اقتدار حاصل ہو جائے۔ قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استواب رائے ہوں گے۔ اگر مسلم لیگ کے ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس کا مطالبہ کو از خود مسترد کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا جو ہے وہ لاسٹ کویشچن۔ ٹھیک ہے، یہ تھا مسلم لیگ کا منشور۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو سیکنڈ چیپٹر کے بھی امپورٹنٹ شارٹ کویشچن جو ہے وہ ان کے آنسر اپلوڈ کر دوں گا، اسی طرح تھرڈ، فور اور ففتھ چیپٹر ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی جتنے بھی اس میں کویشچن ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنے بھی اس میں چیپٹر ہوں گے، پوری کی پوری بک جو ہے وہ آپ کو کور کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، 11 چیپٹر ہے، تو آپ کو 11 چیپٹر کی ویڈیوز جو ہے وہ اس چینل پر مل جائے گی۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دینا ہے۔ اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو، ٹھیک ہے، دیکھیں نا، انسان جو ہے نو ون از پرفیکٹ، ٹھیک ہے، سنا تو ہوگا آپ نے، تو آپ نے اپنی سجیشن جو ہے وہ لازمی دینی ہے، ٹھیک ہے، کمنٹس میں دے دینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیوز کو جو ہے وہ امپروو کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی سجیشن سے ہی یہ ممکن ہوگا۔ آپ سجیشن ہی دیں گے، ہمیں نہیں پتہ لگے گا ہماری کیا خامیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ اپنی سجیشن لازمی دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، اور یہ جو PDF ہے نا، اس کا لنک جو ہے نا وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ وہاں ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگا، آپ نے اس پہ جانا ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے، وہاں پر آپ کو ڈاؤن لوڈ کا بٹن دکھائی دے گا، وہاں سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔